24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन चौथी जमात की उर्दू के बाब नंबर 20 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है मिसाली शहरी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हिदायत या एलानात सुनकर उन पर अमल कर सकें, मतन को फ़हम से पढ़ सकें, मालूमात आमा और फितरी मौज़ूआत पर मबनी तहरीरें समझ कर पढ़ सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, इर्द गिर्द के माहौल के मुतालिक बातचीत में हिस्सा ले सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौज़ून तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। आपके ख्याल में अच्छा बच्चा कैसा होता है? मोहतरम टीचर, ये चूँकि अल्फाज अच्छा बच्चा के, ये बच्चे जब वो ज़्यादा ही बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बल्कि इस उम्र में भी उनको सुनने को मिलता है, यार अच्छे बच्चे बनते हैं बेटा, अच्छे बच्चे बनते हैं। तो बच्चे खुद भी सोचते होंगे, लेकिन इस वक्त आप उनको सोचने पर राग़िब करेंगे कि वो सोचें और बताएं कि अच्छा बच्चा किस किस्म का बच्चा होता है। इस पे आपको यकीनन बहुत से जवाबात मिलेंगे जिसमें बच्चे अच्छी खूबियों की बात करेंगे। अब अच्छे बच्चे से आप बात ले जाएंगे मिसाली बच्चे तक, और अगला सवाल ये है कि मिसाली बच्चा आप कैसे बच्चे को कहेंगे? ये बच्चों के लिए ज़रा आसान सवाल नहीं है। वो यकीनन सोच में पड़ जाएंगे कि ये मिसाली बच्चा कौन सा होता है। और अगर कुछ बच्चे कोशिश भी करें जवाब देने की, फिर भी आपको बहरहाल उनकी मदद करना पड़ेगी और आप उनको बताएंगे कि मिसाली बच्चा वो बच्चा होता है जिसको देखकर बाकी बच्चे भी उस जैसा बनना चाहें, या मिसाली बच्चा वो होता है जिसके बारे में लोग बात करें, या किसी बच्चे को समझाने के लिए माँ बाप या कोई और बड़े उसे मिसाल दें कि देखो वो भी तो बच्चा है ना, वो कितना अच्छा बच्चा है। तो वो जिसकी मिसाल दी जाती है वो मिसाली बच्चा कहलाता है। अब अगला सवाल आप पूछेंगे कि आप अच्छे बच्चे हैं या मिसाली बच्चे? इस सवाल के जवाब में मेरा ख्याल ये है कि शायद खामोशी आए, चूँकि अगर कोई बच्चा कहता है मैं अच्छा बच्चा हूँ, तो इसका मतलब है वो ये बताने की कोशिश करेगा कि हाँ मैं मिसाली बच्चा तो नहीं। और मिसाली बच्चा ख़ुद अपनी ज़ुबान से शायद कहना बच्चों के लिए मुश्किल हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि खामोशी पाएंगे आप।
اگلا سوال ہے کہ مثالی بچہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب ضرور کچھ نہ کچھ آئے گا۔ یہی کہیں گے بچے کہ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے ہوں گے، اچھی عادتیں اپنانا ہوں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہے کہ کیا آپ بچے ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے شہری بھی ہیں؟ بالکل جواب آئے گا، آپ بھی انہیں بتائیے گا کہ بچے تو آپ ہیں، لیکن جس طرح بڑے معاشرے کے شہری ہیں اسی طرح آپ بھی معاشرے کے شہری ہیں۔ اب آخری سوال آپ کا یہ ہوگا کہ مثالی شہری کیسا شہری ہوتا ہے؟ اب اس کے جواب میں بے شمار باتیں ہیں۔ جس کی عادتیں اچھی ہوں، جو معاشرے کی بہتری کے لیے سوچے، جو ٹریفک قوانین کی پابندی کرے، جو انصاف پسند ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑی طویل فہرست ہے، لیکن مثالی شہری کا مطلب ہے کہ جو معاشرے کے اصول اور ضوابط ہیں وہ ان پر عمل کرے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ مثالی شہری۔ ایک دن مبین اپنے دوست احمد کے ساتھ اس کے گھر آیا تو احمد کے ابا سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ان کو سلام کیا۔ احمد نے پوچھا، ابا جان، آخر ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں اچھا شہری بننا ہے؟ احمد کے ابا، بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ ہر شہری کے کچھ حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا شہری ہی ایک اچھا شہری کہلاتا ہے۔ مبین، جی انکل مجھے پتہ ہے، امی کہتی ہیں کہ چلتی گاڑی میں سے کھا کر کوئی چیز باہر نہ پھینکیں، ٹریفک کے قوانین کا احترام کریں، لال بتی پر رک جائیں اور ہر کسی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ احمد کے ابا، بیٹا دراصل ہم انسانوں اور جنگل کے جانوروں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان مہذب بن کر ہر کام سلیقے اور کرینے سے کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً میرے ایک دوست کی یہ عادت ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر انہیں کوئی اینٹ یا پتھر نظر آئے تو وہ اسے ایک طرف کر دیتے ہیں تاکہ کوئی انجانے میں ٹھوکر لگنے سے گر نہ جائے۔ ہم مسلمان تو اس لحاظ سے انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تہذیب و اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس سے کوئی تنکا یا مٹی وغیرہ بھی ہٹاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ خدا تم سے ہر اس شے کو دور کرے جو تمہیں بری لگے۔ بیماروں کی عیادت کو اہتمام سے جاتے، بوڑھوں کا احترام فرماتے۔ صفائی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق ایسا اعلیٰ تھا کہ صحابہ کو تاکید فرمائی کہ وہ گھروں کے آنگنوں کو صاف رکھیں۔ احمد کے ابا نے مزید بتایا کہ ایک اچھا شہری دوسروں کا خیال رکھتا ہے، نہ کسی کے دروازے پر
کوڑا پھینکتا ہے اور نہ ہی اپنی گاڑی اس کے دروازے کے سامنے کھڑی کرتا ہے۔ احمد جو ابھی تک چپ بیٹھا تھا کہنے لگا، ہمارے پرنسپل صاحب اسمبلی میں بتا رہے تھے کہ ایک اچھا شہری ملاوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ملاوٹ کرنے سے تمام معاشرہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ وہ ٹیکس ادا کرتا ہے کیونکہ اس کے ٹیکس ادا کرنے سے پورے ملک کا نظام چلتا ہے۔ ابا جان نے یہ سن کر کہا، شاباش، اگر ہم ٹیکس ادا نہ کریں تو ہمارے ملک کو دوسرے ممالک سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا شہری ملکی وسائل جیسے پانی، گیس، بجلی وغیرہ ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب چیزیں نہ صرف ہماری بلکہ پورے ملک اور قوم کی امانت ہے۔ اگر آج ہم پانی ضائع کریں گے تو مستقبل میں پانی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہر شخص اچھا شہری بنے تو معاشرہ امن، خوشحالی اور اخوت کا نمونہ پیش کرے گا، ورنہ لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ احمد اور مبین یک زبان ہو کر بولے، ہم سمجھ گئے کہ ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل صاحب کیوں اچھا شہری بننے کی تلقین کرتے ہیں۔ ابا جان خوش ہو کر بولے، شاباش، اللہ تعالی ہمیں اچھا شہری بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ دراصل، محترم ٹیچر، یہ جو لفظ ہے نا اصل، اس سے عام طور پر لوگ غلط بولتے اور پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس کو اصل کہہ دیتے ہیں لوگ، بالکل غلط ہے۔ آپ بچوں کو بھی تاکید کے ساتھ بتائیے گا کہ یہ لفظ اصل ہے، اصل نہیں ہے۔ اور یوں دراصل، حقوق ہے اور کاف پر پیش ہے۔ ہم چونکہ عادی ہو چکے ہیں اسے حقوق کہنے کے، یعنی ہم ہے کو زبر کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور میں بھی کوئی اس سے مستثنا نہیں ہوں محترم ٹیچر۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہم سیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری عادت ہو جاتی ہے پھر الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ بولنے کی۔ یہ بھی ایسے الفاظ میں شامل ہے جن کی عادت جلدی نہیں ہو پاتی۔ حقوق کہنے کے ہم عادی ہیں، حقوق ہی کہتے ہیں۔ درست تلفظ اس لفظ کا ہے حقوق، ہے کے پاس، ہے کے اوپر پیش ہے۔ احترام، اس لفظ کا ذکر پہلے بھی شاید آ چکا ہے۔ تے کے نیچے زیر ہے، لیکن عملی طور پر ہم تے کو جزم کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہیں۔ احترام، اسے پڑھا جائے گا احترام، احترام۔ فرق نہیں، اب یہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ فرق ہے رے پر جزم کے ساتھ، فرق بالکل نہیں ہے۔ طرف،
بہت عام استعمال کا لفظ ہے، ہم اس کو طرف بول جاتے ہیں۔ طرف بولنے والے بھی ہیں اور طرف بولنے والے بھی ہیں۔ انتہائی، تے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، انتہائی نہیں ہے، انتہائی۔ ملاوٹ، ہم لفظ ملاوٹ میں غلط اعراب کی ملاوٹ کر جاتے ہیں اور اسے ملاوٹ پڑھ جاتے ہیں۔ میم کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، یہ لفظ ملاوٹ ہے۔ ملک پر تو بہت مرتبہ بات ہو چکی ہے، بس آپ بچوں کو یہ ضرور سمجھائیے کہ ملک کو ملک ہی رہنے دیں، ملک نہ بنائیں۔ اور یہ ایک محترم ٹیچر بڑی اچھی مثال ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے، یعنی یہ جو 3 حروف تہجی ہیں، ان سے اعراب کے فرق کے ساتھ 4 مختلف الفاظ بنتے ہیں: ملک، ملک، ملک اور ملک۔ ملکیت کے معنوں میں، اس کی آپ مثال ضرور دینا، لغت میں بھی دیکھ لینا تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے۔ ملک تو پتہ ہے بچوں کو کیا ہے، ملک، ملک اور ملک آپ لغت میں ضرور دیکھیے گا، اور موقع ملے تو آپ بچوں کو بھی دکھا دیں۔ اس باب کی ٹیوٹوریل میں اس کے بعد ہم نے لغت کی بات بھی کرنی ہے۔ نظام، سسٹم کی سینس میں نظام ہے یہ لفظ، نون کے نیچے زیر ہے۔ ممالک، وہی بات محترم ٹیچر کے وقت لگتا ہے درست تلفظ کی عادت اپنانے میں اب بھی اتنا کام کرنے کے بعد بھی اور تلفظ پر اتنی دفعہ بات کرنے کے باوجود میں اس لفظ کو ابھی بھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط پڑھتا رہا ہوں، اب بھی پڑھ جاتا ہوں۔ ممالک، شاید اسی باب میں غلط پڑھ گیا۔ میم، پہلی میم جو ہے اس کے اوپر پیش ہے اور پھر لام کے نیچے زیر ہے۔ ممالک۔ اچھا، میں یہاں محترم ٹیچر آپ کو پہلے بھی شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک طریقہ میں تجویز کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا خاص لفظ ہو جسے غلط پڑھنے کی آپ کو عادت ہو چکی ہو، تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چلے کہ اس کا درست تلفظ یہ ہے، تو درست تلفظ کے ساتھ اس لفظ کو کئی مرتبہ آپ بولیں۔ اب جیسے یہ ہے کہ میں اس کو غلط پڑھتا رہا ہوں، ممالک پڑھ جاتا ہوں، تو ممالک ہے نا، تو ممالک، ممالک، ممالک کی گردان کیجیے، اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ عہد، عہد نہیں، عہد، اس پر پہلے بھی شاید بات ہو چکی ہے۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دراصل، حقیقت میں، در کے معنی میں ہے۔ قوانین، قانون کی جمع، اصول، ضابطے۔ فرائض، فرض کی جمع، ذمہ داریاں۔ مہذب، تہذیب والا۔ جو با تہذیب ہو۔ قرینہ، طریقہ۔ انجانے میں، بغیر دیکھے یا جانے۔ نہ جانتے ہوئے، نہ دیکھتے ہوئے۔ عیادت،
بیمار پرسی، ذوق، شوق، تاکید، بار بار کہنا، انسسٹ کرنا، اصرار کے ساتھ کہنا. لیکن بار بار کہنا صحیح معنی نہیں بتا رہا. بعض اوقات آپ ایک ہی بار کہتے ہیں لیکن اس انداز سے کہتے ہیں کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، تو یہ تاکید کے معنوں میں ہی آ جاتا ہے. آنگنوں، آنگن کی جمع، صحن، بحران، پریشانی کی حالت، نازک حالت. بچے اس لفظ سے یقیناً واقف ہوں گے، چونکہ ہمارا ملک تو اکثر اس کیفیت کا شکار رہتا ہے کہ اس وقت بحران ہے، مالی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، سماجی بحران ہے، ہر قسم کے بحران ہوتے ہیں. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. پہلی سرگرمی ہے لغت دیکھ کر معنی لکھنا. صفحہ 129 زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم ہے کہ طلباء لغت میں الف بائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں. اب اس میں نے تجویز کیا ہے محترم ٹیچر کہ کمرہ جماعت میں لغت لائیں اور طلباء سے دیے گئے اور دیگر الفاظ کے معنی تلاش کروائیں. لغوی اور مجازی معنی پر بھی بات کریں. محترم ٹیچر، وقت نہیں ہے ورنہ شاید میں بڑی طویل گفتگو کرتا اس موضوع پر کہ لغت کی کیا اہمیت ہے، لغت سے استفادہ کر کے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے اہم بات محترم ٹیچر کہ اگر ہم الفاظ کے تلفظ کی بات کریں، اس کی ہم گرامر کی بات کریں، یہ اسم ہے، فعل ہے، صفت ہے، اور پھر اس کے معنی کی بات کریں، اور پھر کسی اگر کوئی لفظ اسم ہے تو ہم اس کی جمع کی بات کریں. اب اندازہ کریں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو 2-3 لائنوں میں اگر مل جائیں اور پھر کسی لفظ سے بن کر جو محاورے ہوتے ہیں ان کی ایک طویل فہرست آپ کو مل جائے. میں مانتا ہوں کہ تمام محاورے اب استعمال نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوتے، ان کو چھوڑ دیں آپ. لیکن ایسے محاورے بھی تو ہیں جو بہت آسان ہیں، استعمال ہوتے ہیں، ان کا تو ذکر کر سکتے ہیں. لیکن محترم ٹیچر، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لغت کو اس کا مقام نہیں دیتے، ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ خود آپ کے پاس تو ایک اچھی لغت ہوگی، ایک جامع لغت ہوگی،
یعنی ضخیم والی، بڑی والی، اور اس کا آپ اکثر استعمال بھی کرتے ہوں گے، اور اگر آپ لغت استعمال کر رہے ہیں تو پھر لامحالہ اس کے فوائد بچوں تک بھی جاتے ہوں گے۔ لیکن صرف ایک اور بات کہ یہ ایک نیکی ہوگی، یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اگر آپ بچوں کو بھی لغت بینی کی طرف مائل کر سکیں۔ اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے کہ طلباء لغت میں الف بائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ اس کے بعد ہے عبارت کی پڑھائی، صفحہ 130 پر۔ حاصل تعلم ہے کہ طلباء عبارت کا مقصد سمجھتے ہوئے درست تلفظ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں۔ پہلے بچوں سے پڑھوائیں، پھر ان کی تلفظ، زیر و بم اور روانی کی اغلاط کی نشاندہی کریں، اور آخر میں خود پڑھ کر سنائیں تاکہ بچوں کو معلوم ہو سکے کہ ان سارے معاملات میں یعنی تلفظ، زیر و بم اور روانی کے لیے نمونے کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے۔ یہ سیشن یہاں تک ہی۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔